वेलकम टू विजुअल प्रोग्रामिंग। पिछले काफ़ी सारे लेक्चर्स से हम यूज़र इंटरफेस लेआउट और उसमें पेरेंट एलिमेंट्स और चाइल्ड एलिमेंट के इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। लेआउट यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने WPF का एम्फेसिस डिस्कस किया है जो डिवाइस इंडिपेंडेंट डिज़ाइन पे है कि आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा हो, स्क्रीन साइज़ डिफरेंट हो, यूज़र आपकी विंडो को छोटा बड़ा करे, तो उन सारे केसेस में आपका यूज़र इंटरफेस रीजनेबल अपीयर हो। इसमें हमने दो क्लियर डिस्टिंक्शंस की थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाइल्ड UI एलिमेंट की है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट यूज़र इंटरफेस एलिमेंट की है। फॉर एग्जांपल, एक बटन अगर एक विंडो के अंदर है तो विंडो की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजीशनिंग एंड लेआउट से रिलेटेड, और उस चाइल्ड बटन उस एलिमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाइल्ड एलिमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पहले डिस्कस की, साइजिंग, पोजीशनिंग, उसकी मार्जिन कैसे दे सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म्स जो एलिमेंट की इंडिविजुअल एलिमेंट के साइज और पोजीशन को बड़ी कस्टम तरीके से वेरी कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की पैनल्स की। और पैनल्स किस लिए हैं? पैनल्स का मकसद सिर्फ चाइल्ड एलिमेंट्स को कंटेन करके उन्हें किसी पर्टिकुलर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। हमने सबसे पहला पैनल देखा कैनवस, और कैनवस बड़ा सिंपल पैनल था जिसमें हम सिर्फ ये बताते थे कि किस कॉर्नर से रिलेटिव क्या डिस्टेंस हो, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट। किसी भी कॉर्नर के रिलेटिव हम ये डिस्टेंस बताते थे कि बॉटम से इतने पिक्सल्स और राइट से इतने पिक्सल्स, या किसी भी दो साइड से। और ये पिक्सल्स डिवाइस इंडिपेंडेंट पिक्सल्स थे जिनकी हमने डिस्कशन की थी, जो बेसिकली लेंथ यूनिट है, रियल पिक्सल्स नहीं है। 1/96 ऑफ एन इंच डिफाइंड है, और उसमें हम ये स्पेसिफिकेशन दे रहे थे। उसके बाद हमने स्टैक पैनल की बात की, और स्टैक पैनल में हम कोई एग्जैक्ट स्पेसिफाई नहीं करते कि ये एलिमेंट कहाँ अपीयर हो, चिल्ड्रन एलिमेंट्स कैसे अपीयर हो, बल्कि वो जिस ऑर्डर में अपीयर होंगे उस ऑर्डर में वो स्टैक हो जाएंगे, इधर लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, और डिपेंडिंग ऑन फ्लो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन यानी पैनल है जिसे हम प्रीवियस एग्जांपल्स में डिस्कस भी करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ अपीयर हो। जस्ट एक एलिमेंट जितनी जगह लेनी है वो लेगा, उसके नीचे दूसरा एलिमेंट लेगा, फिर तीसरा एलिमेंट लेगा। तो ये बड़ा सिंपल है यूज़ करने के लिए। तीसरा हमने रैप पैनल डिस्कस किया, जो स्टैक पैनल की ही थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें एक डायरेक्शन में अगर स्पेस खत्म हो जाए, लेट्स से वो हॉरिजॉन्टली स्टैक कर रहा है और स्पेस खत्म हो जाती है, तो वो नेक्स्ट रो में स्टैकिंग शुरू कर सकता है। ये रैप पैनल है। इसके अलावा कुछ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये सारे ही पैनल्स जब कंटेंट पेरेंट की लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यानी चाइल्ड लेट से अपनी विड्थ फिक्स स्पेसिफाई करे, या उसकी जो कंटेंट है वो एक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना चाह रहा है और पेरेंट के पास उतनी स्पेस बची नहीं, बाकी एलिमेंट्स ने ले ली है, तो उस टाइम पे एक कंटेंट ओवरफ्लो होगा, और उस केस में क्या करना चाहिए वो अभी हमने डिस्कस करना है। लेकिन उस डिस्कशन से पहले हम दो और पैनल्स डिस्कस करेंगे, एक डॉग पैनल और एक ग्रिड। और ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग पैनल्स हैं, स्पेशली ग्रिड जिसकी हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत ही कस्टमाइज डिज़ाइन बनाने देता है। लेकिन डॉग पैनल का भी एक अपना पर्पस है और अपना फ़ायदा है। डॉग पैनल, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, डॉग, अगर आपने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया हो या कोई भी इवन वर्ड या डिफरेंट टूल्स, उसमें आप के पास ऐसी विंडोज़ होती हैं जो आप टू वन साइड डॉक कर सकते हैं। तो डॉक पैनल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी पैनल या किसी एरिया को एक साइड से डॉक कर दें, यानी टॉप से डॉक कर दें, या लेफ्ट से डॉक कर दें, राइट से डॉक कर दें, बॉटम से डॉक कर दें, और जो एलिमेंट जो आपका एक रिमेनिंग एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, वो सेंटर एरिया को फिल कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि डॉक पैनल को लिख के यूज़ कैसे कर सकते हैं XAML में, और ये स्क्रीन पे अपीयर कैसे होगा। इस एग्जांपल में हमने एक डॉक पैनल बनाया डॉक पैनल के टैग से, और उसके अंदर हमने 5 बटन्स ऐड किए हैं और उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में डॉक किया है यूजिंग डॉक पैनल डॉट डॉक। ये एक अटैच प्रॉपर्टी है डॉक पैनल की, और इसमें हमने टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये 4 अटैच कर दिए और इनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स कर दिए, और इसके जो अपीयरेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये चारों 4 डिफरेंट साइड्स पे आ गए,
اور جو لاسٹ بٹن ایڈ کیا وہ اس نے اس کا سینٹر ایریا فل کر دیا. تو یہ جو لاسٹ چائلڈ فل کرتا ہے یہ ایک ڈاک پینل کی پراپرٹی ہے. اگر آپ لاسٹ چائلڈ فل از اکول ٹو فالس کر دیں تو پھر یہ لاسٹ چائلڈ ریمیننگ ایریا فل نہیں کرے گا. اور جو باقی سارے ایلیمنٹس کی پلیسنگ ہے وہ ڈاک اٹیچ پراپرٹی سے ہوئی ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک ہم نے سیٹ کیا ہے. تو یہ پینلز ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں اٹیچ پراپرٹیز. اٹیچ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کیا تھا کیا ہوتی ہیں اور ہم نے اس کے دو کی یوزز دیکھے. ایک ہم نے یوز دیکھا کہ جب ہم کوئی ویلیو انہیریٹ کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی ویلیو ڈاؤن اے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ ٹری تو ہم کسی پیرنٹ ایلیمنٹ پہ جس پہ وہ پراپرٹی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے اس پہ یوزنگ این اٹیچ پراپرٹی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ پروپوگیٹ کر جاتی ہے. اور دوسرا یوز ہم نے یہ پہلے بھی پینلز میں دیکھا ہے جو کینوس میں بھی دیکھا تھا کہ ہم جو کینوس کے اندر ایلیمنٹس چائلڈ ایلیمنٹس کنٹین ہونے ہیں ان چائلڈ ایلیمنٹس کے اوپر ایک کینوس کی پراپرٹی جو کینوس میں ڈیفائنڈ ہے اور یہاں پہ ڈاک پینل میں ڈیفائنڈ ہے وہ پراپرٹی چائلڈ ایلیمنٹس پہ دے دیں اور اس پہ ایکٹ کون کرے گا؟ پینل. تو پینل اپنے چلڈرن کی لسٹ دیکھے گا اس کے پاس آئٹمس میں اس کے چلڈرن آ گئے اور وہ ہر چلڈرن کے اگینسٹ کیوری کر سکتا ہے کہ اس کی ڈاک پراپرٹی کیا ہے جو کہ اس چائلڈ میں ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن اس کی اٹیچ پراپرٹی کے طور پہ رجسٹر ہوئی ہے. تو ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک اس طرح ہی کی اٹیچ پراپرٹی ہے جس سے چائلڈ بتا رہا ہے کہ میں ڈاک پینل میں کس سائٹ پہ ڈاک ہوں. دوسری چیز جو اس ایگزامپل میں نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ٹاپ نے تھرو آؤٹ ساری جگہ آکوپائی کی ہے جبکہ باٹم نے پوری جگہ آکوپائی نہیں کی. یعنی باٹم مڈل میں رہ گیا تھا ٹرم ہو گیا تھا اور رائٹ اور لیفٹ نیچے تک آ گئے تھے. اس میں کوئی اسپیشل رولز نہیں ہیں. اس میں رول صرف ایک ہے کہ جس آرڈر میں آپ ایڈ کریں گے آپ نے ٹاپ پہلے ایڈ کیا اس نے ٹاپ پورا لے لیا پھر آپ نے لیفٹ رائٹ ایڈ کیا انہوں نے لیفٹ رائٹ پورے لے لیے تو پیچھے جب باٹم ایڈ کیا تو باٹم پہ جگہ ہی تھوڑی بچی تھی. اگر آپ باٹم پہلے ایڈ کریں تو باٹم پوری جگہ لے لے گا اور ٹاپ بعد میں ایڈ کریں ٹاپ تھوڑی جگہ لے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آرڈر میں ایڈ کرتے ہیں. دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو ڈاک پینل کے اندر ایڈ ہوئے ہیں یہ سارے اسٹریچ ہو کے انہوں نے اپنی پوری جگہ آکوپائی کر لی ہے. یعنی بٹنس تھے اور ان بٹنس نے دونوں ڈائمینشن میں اسٹریچ ہو کے جگہ آکوپائی کر لی ہے. اگر ہم انہیں اسٹریچ نہ کریں ہم انہیں فورس کریں کہ یہ اسٹریچ نہ ہو تو ڈاک پینل کیسا دیکھتا ہے کیسا نظر آتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ہاریزونٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ مینولی سیٹ کی ہے. ہم نے پہلے بٹن کی ہاریزونٹل الائنمنٹ رائٹ کی ہے سیکنڈ کی ورٹیکل الائنمنٹ جو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ڈاک کیا تھا اس کی ورٹیکل الائنمنٹ باٹم کی ہے رائٹ والے کی بھی ہم نے باٹم کی ہے جو باٹم پہ ہے اس کی الائنمنٹ رائٹ کی ہے. تو اب یہ کیسے اپیئر ہو رہا ہے یہ اپنی پورے اسپیس میں بٹنس اپنے اگین سائز ٹو کانٹینٹ ہو رہے ہیں اور اس سائز ٹو کانٹینٹ ہونے کے بعد یہ اپنی ریمیننگ اسپیس لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ چھوڑ رہے ہیں بیسڈ آن کہ ہم نے ان کی کیا الائنمنٹ سیٹ کی ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ یعنی جو بائی ڈیفالٹ اسٹریچنگ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. اور ڈاک پینل ہم کامنلی ایسے یوز نہیں کریں گے کہ اس کے اندر ہم بٹنز ایڈ کر رہے ہوں. ڈاک پینل یوزلی جو یوز ہوگا وہ ایک ٹاپ لیول یوزر انٹرفیس میں یوز ہوتا ہے کہ آپ کے ٹاپ لیول پہ سائٹ پہ یہ چیزیں ڈاکڈ ہیں اور آفن وہ اٹ سیلف پینلز ہوں گے. فار ایگزامپل آپ نے ٹاپ پہ جو چیز ڈاک کی ہے وہ اٹ سیلف ایک ریپ پینل ہے یا کینوس ہے یا اسٹیک پینل ہے یہی تین ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں یا گریڈ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے یا کچھ اور پریمیٹیو پینلز ہیں جو اسپیسیفک یوز کیسز میں ہوتے ہیں جنہیں ہم ہلکا سا ٹچ کریں گے. تو بجائے اس کے کہ کوئی ایکسپلیسٹ کنٹرول ہو لائک کوئی بٹن ہو یا ٹیکسٹ باکس ہو یوزلی جو کامن سینیریو ہے اس میں ڈاک پینل کے چلڈرن اٹ سیلف پینلز ہوں گے وہ پینل جو اٹ سیلف ایلیمنٹس کنٹین کریں. دیٹس وائی اٹ میک سینس کہ وہ اسٹریچ کر کے جگہ آکوپائی کر لیں اور اپنے اندر اکارڈنگلی جو چائلڈ ایلیمنٹس ہیں انہیں آرگنائز کر لیں. اگین میں نے جو ابھی بات کی تھی کہ کس آرڈر میں ایلیمنٹس ایڈ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس آرڈر میں وہ یعنی سائٹ تک جگہ آکوپائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لیفٹ ایڈ کیا ہے
لیفٹ ایڈ کیا تو لیفٹ نے ٹاپ سے باٹم تک جگہ لے لی. اس کے بعد ہم نے ٹاپ ایڈ کیا تو ٹاپ نے لیفٹ کے بعد سے جگہ لی لیکن اینڈ تک لے لی. اور پھر ہم نے باٹم ایڈ کیا سیم وے ٹاپ. اور پھر جب ہم نے رائٹ ایڈ کیا اس کے پاس تھوڑی جگہ بچی ٹاپ اور باٹم دونوں سائڈ سے, تو اس نے ریمیننگ جگہ آکوپائی کی. یہ تو ہے کہ ہم نے ہر سائڈ پہ ایک ایلیمنٹ ایڈ کیا. اب سوچنے کی بات یہ کہ ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک پراپرٹی ہے, اٹیچ پراپرٹی جو چائلڈ ایلیمنٹ سیٹ کر رہے ہیں. وٹ اباؤٹ دا کیس کہ اگر ملٹیپل ایلیمنٹس اپنے آپ کو باٹم پہ یا ٹاپ پہ ڈاک کرنا چاہیں. انٹرسٹنگلی ڈاک پینل اس کیس میں اسٹیک پینل کی طرح بیہیو کرتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ایلیمنٹس جو سیم سائڈ پہ ڈاک ہو رہے ہوں وہ اسٹیک ہوتے جاتے ہیں. یعنی اگر میں ٹاپ پہ دو ایلیمنٹس ایڈ کروں تو پہلا ایلیمنٹ فل لینتھ لے گا, دوسرا اس کے باٹم پہ فل لینتھ لے گا, ایک کے بعد ایک ڈاک ہو جائیں گے. اگر میں ٹاپ پہ ایک ایڈ کروں پھر لیفٹ پہ ایک ایڈ کروں پھر ٹاپ پہ ایک ایڈ کروں تو وہ ٹاپ سائڈ پہ ہی اسٹیک ہو جائے گا لیکن لیفٹ سے تھوڑا سا انڈینٹیڈ ہوگا. فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں 3 پینلز ہیں جو لیفٹ سائڈ پہ ایڈیڈ ہیں 1 2 3 وہ اس آرڈر میں ایڈ ہوئے اور وہ اسٹیک ہو گئے. اس کے بعد 4 5 ٹاپ پہ ایڈ ہوئے 6 7 باٹم پہ ایڈ ہوئے اور بائی ڈیفالٹ جو لاسٹ 8th ایلیمنٹ تھا اس نے ریمیننگ جگہ آکوپائی کر لی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ڈاک پینل کو اسٹیک پینل کی جگہ یوز کر سکتے ہیں. یہ اس کا ایک سپر سیٹ ہے, آلدو کہ ہم یہ کریں گے نہیں کیونکہ اگر ہم نے صرف ایلیمنٹ اسٹیک ہی کرنے ہیں تو ڈاک پینل یوز کرنے کی کیا ضرورت. یعنی بجائے اس کے کہ ہر ایلیمنٹ میں ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک کر کے اس میں لیفٹ یا ٹاپ دیں کوئی ایک سائڈ, ہم سمپلی اسٹیک پینل یوز کر لیں گے. لیکن فنکشنلٹی میں اگر کہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیک پینل کا سپر سیٹ ہے, ریپنگ اس میں نہیں ہے تو یہ ریپ پینل کا سپر سیٹ نہیں ہے. یہ ریپ پینل بھی اسٹیک پینل کا سپر سیٹ ہے, اس میں فنکشنلٹی ایڈ کرتا ہے. تو ڈاک پینل اسٹیک پینل کا والا بیہیویئر دے سکتا ہے, ہر ڈائریکشن میں اسٹیک پینل کا بیہیویئر دے سکتا ہے اور پھر ایک ایلیمنٹ اس کا سینٹر میں آ سکتا ہے. جو ہم نے چائلڈ لے آؤٹ کی پراپرٹیز ڈسکس کی تھیں ان پراپرٹیز میں اگر ہم یاد کریں کچھ مارجن کی پراپرٹی تھی. ایک مارجن کی پراپرٹی اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے تو وہ ڈاک پینل میں افیکٹو ہوگی اور اس ڈائریکشن میں اتنا مارجن چھوٹ جائے گا. مثلا ہم ٹاپ سائڈ پہ جو ایلیمنٹ دے رہے ہیں اگر وہ اپنا مارجن اسپیسیفائی کرے تو اس کے ساری ڈائریکشنز پہ اتنی اسپیس ویکینٹ رہے گی. ہاریزونٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ یہ پراپرٹیز اگر ہم دیں گے, ہم نے اس کی ایگزامپل بھی دیکھی ہے کہ جو ٹاپ ہے اس پہ اگر ہاریزونٹل الائنمنٹ لیفٹ سینٹر یا رائٹ دیں تو وہ افیکٹو ہوتی ہے. لیکن ٹاپ پہ اگر ہم ورٹیکل الائنمنٹ دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر کوئی چیز ہم ٹاپ پہ ڈاک کر رہے ہیں تو وہ صرف اتنی جگہ لے رہی ہے جتنے اس کے کنٹینٹ کو چاہیے, لیکن دوسری ڈائریکشن میں اسے فل وڈتھ مل رہی ہے. تو جس ڈائریکشن میں اسپیس زیادہ ہو کنٹینٹ کے سائز سے اسی ڈائریکشن میں الائنمنٹ کا کوئی میننگ ہو سکتا ہے. اگر جتنی اسپیس ہے اتنا ہی کنٹینٹ ہے تو اس ڈائریکشن میں الائنمنٹ کا کوئی مطلب نہیں. تو ٹاپ اور باٹم پہ صرف ہاریزونٹل الائنمنٹ میننگ فل ہے, لیفٹ اور رائٹ پہ صرف ورٹیکل الائنمنٹ میننگ فل ہے, جبکہ جو سینٹر میں چیز آئے گی اس پہ دونوں میننگ فل ہیں, انلیس کہ کانٹینٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری جگہ آکوپائی کر رہا ہے. تو یہ تھا ڈاک پینل جس میں ہم ایلیمنٹس ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں ڈاک کر سکتے ہیں اور ملٹیپل ایلیمنٹس سیم ڈائریکشن میں ڈاک کریں گے وہ اسٹیک ہو جائیں گے. اور کیسے ڈاک کریں گے؟ ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک پراپرٹی سے. لاسٹ جو ہمارا پینل ہے جسے ہم فل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ گریڈ ہے. اور گریڈ بہت ورسٹائل ہے جس وجہ سے یہ بہت کمپلیکس یوزر انٹرفیسز ڈیزائن کرنے دیتا ہے. اگر آپ نے HTML دیکھی ہو تو HTML میں جو ٹیبل کا ٹیگ کام کرتا ہے کہ ہم کنٹینٹ کو روز اور کالمس میں آرگنائز کر لیتے ہیں, وہی کام گریڈ WPF کے لیے کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا کو یا اپنے کنٹینٹ کو یا اپنے ایلیمنٹس کو, اپنے بٹنس, جو بھی ہمارے پاس یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں ان ساروں کا ہم آرگنائز کرنا چاہتے ہیں وہ روز اینڈ کالمس میں کر سکتے ہیں. ہم آگے اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا گریڈ گرو اینڈ شرنک کرے اور اکارڈنگلی اس کے اندر جو کنٹینٹ چیزیں ہیں وہ افیکٹ ہوں. تو یہ ایون ہمیں ریسائزیبل انٹرفیسز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کو کسٹمائز کرنے کے بہت طریقے ہیں. اور ان ون وے اور اندر یہ ہمیں جو پہلے سارے کینوس اسٹیک پینل
ڈاک پینل ڈسکس کیے ہیں، یہ ان ون وے اور اندر ہمیں کافی حد تک انہیں میمک بھی کرنے دیتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں یہ سپر سیٹ ہے موسٹ آف دا فیچرز آف ادر پینلز کا. جیسے ایک ہم نے میٹرکس ٹرانسفارم ڈسکس کی تھی جو باقی ساری ٹرانسفارمز کا سپر سیٹ تھی، کہ اس میں ساری ٹرانسفارمز اور ایون گروپنگز آف ٹرانسفارمز امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. تو گریڈ سارٹ آف اس طرح کی ایک ورسٹائل چیز ہے. اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک سمپل سا گریڈ بناتے ہیں اور پھر اس کے ایشوز اور ان کے سولوشنز ڈسکس کریں گے. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک گریڈ بنایا ہے اور گریڈ کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گریڈ کی باؤنڈری کیا ہے اسکرین پہ. اس کے بعد ہم نے دو یہ ٹیگس دیے، گریڈ ڈاٹ رو ڈیفینیشن اور گریڈ ڈاٹ کالم ڈیفینیشنز. یہ دونوں ٹیگ ہمارے گریڈ کے روز اور کالمز کے بارے میں انفارمیشن بتائیں گے. گریڈ ڈاٹ رو ڈیفینیشن کے اندر ایک رو ڈیفینیشن کا ٹیگ ہوگا فار ایوری رو، اور گریڈ ڈاٹ کالم ڈیفینیشن کے اندر ایک کالم ڈیفینیشن کا ٹیگ ہوگا فار ایوری کالم. یہ تھوڑا سا وربوس لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سمپلی نمبر آف روز اور کالمز دے دیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی روز ہیں اتنے ٹیگز لکھیں، جتنے کالمز ہیں اتنے ٹیگز کالم ڈیفینیشن میں لکھیں. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی ایک رو کو یا کسی ایک کالم کو کوئی پراپرٹی دینی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سینٹرل جگہ ہے جہاں پہ ہم اس رو یا اس کالم کو کوئی پراپرٹی دے سکتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے اس میں کانٹینٹ ایڈ کرنا ہے، جو سارے ہمارے ریمیننگ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں، تو اس میں ہم رو اور کالم، گریڈ ڈاٹ رو اور گریڈ ڈاٹ کالم، یہ دو اٹیچ پراپرٹیز یوز کر کے ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے کس رو اور کس کالم میں جانا ہے. اس سے جو یوزر انٹرفیس اپیئر ہوگا وہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ شو کیا ہے، جس میں یہ گریڈ 4x4 کا یعنی 2x4 کا گریڈ بنا ہے، جس میں 2 روز 4 کالمس، 2 کالمس اور 4 روز ہیں. اور اس میں ہم نے ایک لسٹ باکس بنائی ہے اور ہم نے کچھ گروپ باکسز بنائے ہیں جس میں ہم نے ٹائٹلز دیے ہیں اور ایک ٹاپ پہ لیبل بنایا ہے. تو گریڈ کی دو اٹیچ پراپرٹیز کی پراپرٹیز ہیں رو کالم، جو زیرو بیسڈ انڈیکس کر کے یہ بتاتی ہیں کہ یہ پرٹیکولر ایلیمنٹ کس رو اور کس کالم میں جائے. یعنی اگر میں رو 0 کالم 0 کہوں گا تو یہ ٹاپ لیفٹ والے ایریا میں جائے گا، اگر میں رو 1 کالم 1 کہوں گا تو یہ سیکنڈ رو سیکنڈ کالم میں جائے گا. تو یہ گریڈ ڈاٹ رو گریڈ ڈاٹ کالم یہ کی پراپرٹیز ہیں گریڈ کو یوز کرتے ہوئے کہ کسی چائلڈ ایلیمنٹ، کسی بٹن، کسی گروپ باکس اس نے کہاں پلیس ہونا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کی رو ڈیفینیشنز ہیں، اس کی کالم ڈیفینیشنز ہیں، جس میں ابھی ہم آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ کریں گے کہ ڈفرینٹ چیزیں کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو بیسک یوزیج گریڈ کا بہت سمپل ہوا. گریڈ کے ٹیگ کے اندر ہم نے سارے ایلیمنٹس لکھ دیے اور ہر ایلیمنٹ کے ساتھ گریڈ ڈاٹ رو کالم کر کے اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ کہاں اپیئر ہو. اب اس انٹرفیس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ رائٹ سائڈ پہ لسٹ باکس ہم نے ایک بنایا ہے. اب آئیڈیلی پرابلی یہ لسٹ باکس ہماری تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کیس میں ہم لسٹ باکس کا سائز چینج کریں تو کورسپونڈنگلی اس پوری رو کی ہائٹ ہمیں چینج کرنی پڑے گی، اور رو کی ہائٹ چینج کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو گروپ باکسز ہیں وہ سیم سائز کے نہیں رہیں گے. تو ایک تو یہ ایشو نظر آ رہا ہے. ٹاپ پہ ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہے، اس ٹائٹل کو ہم چاہتے ہیں کہ اسپیس تھوڑی کم ہو جائے، یعنی وہ ابھی بائی ڈیفالٹ کیا ہو رہا ہے، بائی ڈیفالٹ ساری روز کا سائز سیم ہے، سارے کالمس کا سائز سیم ہے. تو جو بھی آپ کی وائڈسٹ چیز ہے وہ سارے کالمس کا سائز ڈیٹرمن کر رہی ہے، جو بھی آپ کا ہائیسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ساری روز کی ہائٹ ڈیٹرمن کر رہا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ وہی انٹرفیس ہے جو ابھی ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ اس انٹرفیس میں ہم نے کہا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ باکس فل ہائٹ میں آ جائے، اور نیکسٹ ہم نے کہا ہے کہ کیا یہ اسٹارٹ پیج کا جو ٹیگ ہم نے ٹائٹل دیا ہے کیا یہ فل ویڈتھ میں آ جائے، اور اس کی ہائٹ ذرا کم ہو جائے، لائک جتنی اسٹارٹ پیج کا ورڈ جگہ لے رہے بس اتنی جگہ لے لے. تو اس چیز کو کہتے ہیں اسپیننگ، اور ابھی ہم اس کو اسپیننگ کو ڈسکس کریں گے کہ اسے امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اسپیننگ کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں. ایک آپ کو گریڈ کی پراپرٹی ہے شو گریڈ لائنس، اور شو گریڈ لائنس کو اگر آپ ٹرو کر دیں
تو جس طرح میں آپ کو شو کر رہا ہوں اس طرح آپ کو ڈاٹڈ گریڈ لائنس شو ہو جائیں گی. گریڈ لائنس کا پرپز کیا ہے؟ گریڈ لائنس کا پرپز صرف ڈیبگنگ ہے، یعنی یہ دے آر ناٹ انٹینڈیڈ کہ آپ انہیں یوزر انٹرفیس میں ایکچولی شو کریں. لیکن جب آپ اسپیننگ کرنے لگیں گے، جو کہ ابھی ہم ڈسکس کرنے لگیں کہ ایک لسٹ باکس ہے، ہم اسے 3 کالمس پہ اسپین کرنا چاہتے ہیں، یا جو ٹائٹل ہے ہم اسے 2 کالمس پہ اور لسٹ باکس کو 3 روز پہ اسپین کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ اکثر یوزفل ہوتا ہے کہ آپ گریڈ لائنس دیکھ لیں کہ آپ کا گریڈ کی شیپ کیا بن رہی ہے، کیونکہ اب آپ کو ایلیمنٹ وائز گریڈ کالم سیلز پتہ نہیں چل سکیں گے. تو ایک جو آپ کا ایلیمنٹ جگہ لے رہا ہے یا جو ایک سیل ایک رو کالم میں جگہ بن رہی ہے اسے ایک گریڈ سیل کہتے ہیں. تو گریڈ سیل کے اندر آپ کسی ایلیمنٹ کو پلیس کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا بائی ڈیفالٹ گریڈ سیل کی ہائٹ ویڈتھ یہ دونوں پورے یعنی گریڈ میں سیم ہے، جبکہ ہم انہیں انڈیویجولی کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ہم نے سیکھنی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو ہم گریڈ کو میننگ فلی یوز نہیں کر سکیں گے. اور دوسری چیز ہم نے اسپیننگ دیکھنی ہے. تو اسپیننگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں رو اسپین اور کالم اسپین، یعنی ایک پراپرٹی ہے رو اسپین نام سے اور ایک پراپرٹی ہے کالم اسپین نام سے، اور یہ اٹیچ پراپرٹیز ہیں، وچ مینس کہ جب ہم ایک ایلیمنٹ یا ایک ٹیگ لکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم رو اور کالم اسپیسیفائی کر رہے ہیں گریڈ ڈاٹ رو اور گریڈ ڈاٹ کالم، تو ساتھ ہی ہم گریڈ ڈاٹ رو اسپین اور گریڈ ڈاٹ کالم اسپین اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ان کی ویلیوز 1 1 ہوتی ہیں، وچ مینس کہ یہ ایلیمنٹ ایک سیل لے گا، ہاریزونٹل ڈائریکشن میں بھی ایک سیل، ورٹیکل ڈائمینشن میں بھی ایک سیل، جو کہ ڈیفالٹ بیہیویئر ہے ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں. لیکن ہم اگر اسے چینج کر دیں تو ایک سیل ہاریزونٹل ڈائمینشن میں بھی ملٹیپل سیلز لے سکتا ہے، ورٹیکل ڈائمینشن میں بھی ملٹیپل سیلز لے سکتا ہے. اور یہاں پہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ جو ہمارا اسٹارٹ پیج کا ٹائٹل ہے وہ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں 2 کالمس یا 2 سیلز میں آ جائے، اور جو لسٹ باکس ہے وہ ورٹیکل ڈائمینشن میں 3 روز یا 3 ورٹیکل سیلز میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں اسپیننگ. یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیننگ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے جو اسٹارٹ پیج کا لیبل دیا ہے اس میں گریڈ ڈاٹ کالم اسپین میں ہم نے 2 لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس لسٹ باکس ہے اس کے ہم نے گریڈ ڈاٹ رو اسپین میں 3 لکھ دیا ہے، وچ مینس کہ اب اس طریقے سے ہم رو اسپین اور کالم اسپین اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. تو گریڈ میں جو ڈفرینٹ سیلز ہیں، یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ جس طرح HTML میں ہم سیلز کو بارڈرز دے سکتے ہیں، سیل کو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں، سیل کو پیڈنگ دے سکتے ہیں، تو کیا وہ ساری چیزیں بھی ہم گریڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے سارٹ آف یس اینڈ نو. یعنی گریڈ ہمیں کوئی سمپل طریقہ نہیں دیتا کہ ہم سیلز پہ اسٹائلنگ کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا گریڈ میں ادھر ہمارے پاس رو ڈیفینیشن ہے جس میں پوری رو پہ چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں، کالم ڈیفینیشن ہے جس میں پورے کالم پہ اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہم ایک انڈیویجول ایلیمنٹ جو ایک سیل یا ڈیپینڈنگ آن اسپین ملٹیپل سیلز پہ آ رہا ہے اس پہ کچھ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھی ہم نے اسپیننگ ڈسکس کی. اب نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہم سیلز کو اسٹائل کر سکتے ہیں، مثلا انہیں بارڈرز، پیڈنگ یا انہیں بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں جیسے ہم HTML میں سیلز کے ساتھ کر سکتے ہیں. مثلا ہم HTML میں سیلز کو کسی ایک سیل کو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں. تو اس کا آنسر سارٹ آف یس اینڈ نو ہے کہ گریڈ ہمیں کوئی بلٹ ان میکینزم نہیں دیتا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اس کے لیے یہ مشکل ہے. بیسیکلی گریڈ ہمیں رو ڈیفینیشن اور کالم ڈیفینیشن دے رہے، اور اس کے بعد ایک سیل کے اگینسٹ ایک ایلیمنٹ ہے اور اس ایلیمنٹ کے اندر باقی اس کی ڈیٹیلز ہے کہ وہاں پہ کیا آنا چاہیے. تو آلدو کہ گریڈ کے لیے شاید یہ پاسبل تھا کہ وہ بہت ساری اٹیچ پراپرٹیز دیتا، لیکن گریڈ نے ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں دی. اس کے اگینسٹ ہم کر یہ سکتے ہیں کہ کچھ انڈائریکٹ ویز سے یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. گریڈ کا جو ڈیفالٹ بیہیویئر ہوتا ہے، اگر ہم ایک ہی سیل میں ملٹیپل ایلیمنٹس ڈال دیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان سارے ایلیمنٹس کو ون آن ٹاپ آف دی ادر ڈال دیتا ہے. اور یہ آپ کمپیئر کریں کہ ڈاک پینل میں اگر ایک ہی سیل یا ایک ہی سائٹ پہ ملٹیپل چیزیں ڈاک کر رہے تھے تو وہ اسٹیک ہو رہی تھیں، جبکہ گریڈ میں وہ ایک دوسرے کے اوپر آن ٹاپ آف ایچ ادر اسٹیک ہو جاتی ہیں، یعنی سارے ایلیمنٹس ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو اگر کسی ایلیمنٹ میں کوئی ان پینٹڈ ایریا وچ مینس کہ اگر وہ کسی جگہ سے وائٹ ہے تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، وہاں سے آپ کو دوسرا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہوگا.
اس چیز کو یوز کر کے ہم بیک گراؤنڈ کلر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ایک کلرڈ فلڈ ریکٹینگل بنا دیں اور وہ ریکٹینگل ہم ایڈ کریں جو اسٹریچ ہو جائے دونوں ڈائمینشنس میں. اس کا اس ریکٹینگل سے کیا ہوگا, اس پورے سیل میں ایک کلر آ جائے گا, اور اس کے بعد ہم اگر کوئی بھی ایلیمنٹ ڈالیں گے, جو ایلیمنٹ لیٹ سے بٹن ہے یا ٹیکسٹ ہے, جو آن ٹاپ آف دیٹ کلرڈ ایریا آ جائے گا, تو ہمیں یہ لگے گا اس سیل کا بیک گراؤنڈ سیٹ ہو گیا اور اس میں ساتھ کچھ اور کنٹینٹ بھی آ گیا. یوز ہم نے یہاں کیا فیچر کیا کہ گریڈ میں ایلیمنٹس ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک ہو جاتے ہیں. پیڈنگ کے لیے ہم جو چائلڈ ایلیمنٹ ایڈ کر رہے ہیں, اگر اسے اپروپریٹ مارجن دے دیں اور آٹو سائزنگ کریں, جو آٹو سائزنگ کی ابھی ہم بات کریں گے, تو وہ جو ایلیمنٹ ہے اور پلس اس مارجن کے اتنی اسپیس آکوپائی ہوگی. ہم یعنی یہ وہی ایفیکٹ ہے جو ہم پیڈنگ سے اچیو, یعنی سیل کے اندر پیڈنگ دینے سے جو اچیو کر سکتے ہیں. HTML میں اگر ہم ویب پیج بنا رہے ہیں تو ٹیبل کے اندر سیل میں پیڈنگ دیتے ہیں تاکہ ایلیمنٹ اتنا ان سیٹ ہو. تو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اس سیل کا مارجن دے سکتے ہیں. اگر ہم کسی سیل پہ بارڈر چاہ رہے ہیں, اگین اس کا کوئی ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے, بٹ ہم ایک ریکٹینگل بنا سکتے ہیں جس کے بارڈر کو ہم اسپیسیفائی کر دیں اسٹروک کوئی کلر کی, اور یا ہم ایک دوسرا طریقہ, یہ ایک بارڈر ایلیمنٹ ہے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ, وہ یوز کر لیں, اسے اسٹریچ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی دوسرا ایلیمنٹ ڈالنا ہے وہ ڈال دیں. ان دونوں کیسز میں ہمیں جو ایک کی چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہ ہمارے ایلیمنٹس, یعنی یہ جو بھی ایلیمنٹس ہم ایڈ کر رہے ہیں فار بیک گراؤنڈ اور بارڈر, یہ پہلے ایڈ ہوں اور ریئل ایلیمنٹ بعد میں ایڈ ہو, تاکہ ان کا زی انڈیکس اپروپریٹلی سیٹ ہو. زی انڈیکس کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. زی انڈیکس اوور لیپنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ کس ایلیمنٹ کے اوپر آئے. تو اگر آپ نے بیک گراؤنڈ کے لیے ایک ریکٹینگل بنایا ہے اور اس سے پہلے اپنا ریئل ایلیمنٹ کو بٹن پہلے لکھ دیا ہے, تو وہ ریکٹینگل اوپر آ جائے گا, آپ کو بٹن نظر ہی نہیں آئے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے صحیح آرڈر, تو آپ زی انڈیکس کی پراپرٹی ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے, وہ اس پراپرٹی سے ایکسپلیسٹلی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ریکٹینگل پیچھے ہو, اسے زی انڈیکس 0 دے دیں جو کہ ڈیفالٹ ہے ایکچولی, اور بٹن کو زی انڈیکس 1 دے دیں. اب آپ چاہے بٹن پہلے بھی اسپیسیفائی کر دیں, وہ اپیئر آن ٹاپ ہی ہوگا. تو یہ تھیں کچھ اسٹائلنگ کی چیزیں جو ہم گریڈ سیلز کے ساتھ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس سائزنگ پہ, کہ جو سائز ہے, سائز روز اور کالمز کا وہ کیسے ڈٹرمن ہو رہا ہے. ابھی تو ہم نے بات کی کہ سب کا سائز سیم ہے, یعنی ویٹس سارے کالمز کی سیم ہے, ساری روز کی ہائٹ سیم ہے. اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ہمارے پاس سائز میں کیا آپشنز ہیں. ہمارے پاس سائز میں جو ویڈتھ اور ہائٹ ہیں اس میں ہم گریڈ ڈاٹ ویڈتھ اور گریڈ ڈاٹ ہائٹ کر کے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اور ان لائک آل ادر لینتھ پراپرٹیز جہاں پہ ہم انہیں ڈبلز ہوتے ہیں, یعنی ایک ڈبل نمبر ہوتا ہے, ڈبل انٹیجر ہوتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ جس میں اسپیسیفائی کرتے ہیں لینتھ, اس کے بجائے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسپیشل ٹائپ ہے اسپیسیفائی کرنے کے لیے اس گریڈ کی ڈفرینٹ ویڈتھ اور ہائٹ. تو وہ اس ٹائپ میں بیسیکلی اس ٹائپ کیوں ہے اور وہ کیا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. وہ اس میں 3 پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں, یعنی 3 پاسبل طریقوں سے ہم اس کی سائزنگ کر سکتے ہیں. ایک تو ہے ایبسولوٹ سائزنگ, اور ایبسولوٹ سائزنگ کا مطلب ہے ان ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلز. ہم ڈیوائس ڈیپینڈنٹ پکسلز جو ریئل اسکرین پکسلز ہیں وہ کبھی نہیں یوز کرتے. تو ادھر ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلز یعنی ایگزیکٹ سائز کے اتنے انچ, یعنی اتنے پکسلز ایکچولی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہم انچز میں, تو یہ لینتھ کا یونٹ ہے. ایبسولوٹ سائزنگ کر سکتے ہیں, آٹو سائزنگ کر سکتے ہیں, اور آٹو سائزنگ کا مطلب ہے سائز ٹو کانٹینٹ, یعنی جتنا کانٹینٹ جگہ ڈیزائر کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اتنی اسپیس دے دیں. پھر ہے پروپورشنل سائزنگ, اور پروپورشنل سائزنگ کافی انٹرسٹنگ ہے. مثلا بائی ڈیفالٹ سارے کالمس کی پروپورشنلی ایکول سائز لیتے ہیں, ساری رو پروپورشنلی ایکول ہائٹ لیتی ہیں. تو پروپورشنل سائزنگ ہم کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ شاید موسٹ پاورفل چیز ہے اور اسپیشلی یوزفل ہوتی ہے جب ہم گریڈ کو ریسائز کرتے ہیں. تو گریڈ کو ریسائز کریں گے تو جو پروپورشنل سائزنگ والے کالمس اپنی پروپورشنز مینٹین کریں گے, ایبسولوٹ والے وہیں کے وہیں فکس رہیں گے, اور آٹو سائزنگ والے اگر ان کا کانٹینٹ ریسائز ہونا چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے, ادروائز وہ بھی اتنے ہی رہیں گے. پروپورشنل سائزنگ کے لیے ہم اسٹار یوز کرتے ہیں, اسٹیرک. اسٹار کا مطلب ہے 1x کہہ سکتے ہیں, یا جس طرح ہم
ان ملٹیپل آف سم تھنگ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ہم ایکس کی جگہ اسٹار یوز کر رہے ہیں. تو ہم پروپورشن بتا رہے ہیں اور لیٹ سے ہمارے پاس دو کالمس ہیں، ہم دونوں کو اسٹار کہہ دیتے ہیں تو ہم پروپورشن کہہ رہے ہیں 1 1 کہ دونوں کو برابر جگہ ملے. اگر ہم ایک کالم کو کہہ دیں 2 اسٹار اور ایک کو اسٹار کہہ دیں، اور خالی اسٹار کا مطلب ایکچولی 1 اسٹار ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 کولن 1 یعنی ریشو ہے 2 کی اور 1 کی، وچ مینس کہ اگر یہ صرف دو کالمس ہیں اسکرین پہ تو پہلا کالم 2/3 آف دا اسپیس لے لے گا اور دوسرا کالم 1/3 آف دا اسپیس لے لے گا. اگر ٹوٹل جگہ میرے پاس 3 انچز ہے یا 300 ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس ہیں تو 200 ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس پہلے کالم کے پاس اور 100 دوسرے کالم کے پاس، اور یہ مینٹین ہوگا. اگر میں اس پورے گریڈ کو چھوٹا کر دوں اور یہ پہلا کالم 100 کا رہ جائے تو دوسرا 50 کا ہوگا. تو یہ ہے پروپورشنل سائزنگ. اور ایچ ٹی ایم ایل کی طرح یہاں پہ ہم پرسنٹیج سائزنگ نہیں یوز کر سکتے. جیسے ایچ ٹی ایم ایل میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کالم 25% ہو، ایک کالم 50% ہو اور ایک کالم 25% ہو. پرسنٹیج سائزنگ میں پرابلم ہے. پرسنٹیج سائزنگ میں یوزر مینولی مینٹین کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی سم 100 ہو، اور ایکچولی ماڈرن براؤزرز اکثر الاؤ کرتے ہیں کہ سم 100 نہ ہو، اور دین افیکٹولی وہ پروپورشنل سائزنگ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ 25 50 25 کہہ رہے ہیں، اٹس لائک 25 اسٹار 50 اسٹار 25 اسٹار. اور اگر آپ اسے الاؤ کر دیں کہ اس کا سم آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جسٹ لکھ سکتے ہیں 1 2 1 کہ پروپورشنلی جو مڈل کالم ہے وہ ڈبل سائز کا ہو باقی دونوں کالم سے. تو پرسنٹیج سائزنگ والے سارے کام ہم اس اسٹار سائزنگ میں پروپورشنل سائزنگ میں کر سکتے ہیں. کیسے اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں سائز کو، اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں جو فرسٹ کالم ہے اس کی وڈتھ فکس ہوئی ہوئی ہے 100 پہ، وچ مینس کہ یہ ایبسولوٹ سائزنگ یوز کر رہا ہے. ایبسولوٹ سائزنگ یوز کر رہا ہے اور 100 ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلز آکوپائی کر رہا ہے. اور سیکنڈ کالم فرسٹ کیس میں ہم نے اس کی ویٹس سیٹ کی ہے اسٹار پہ، وچ مینس اس نے ساری ریمیننگ اسپیس لے لی. اگر ہم 3 ڈفرینٹ کالمس بنائے اور ان تینوں کو اسٹار اسپیس دے دیں تو ان تینوں نے ایکول اسپیس لے لی. پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے جس میں ہم نے اسٹار 2 اسٹار اور اسٹار لیا، تو مڈل کالم باقی دونوں سے ڈبل سائز کا ہے. اور اگر ہم 2 اسٹار 4 اسٹار اور 2 اسٹار دیں تو بھی یہی ریزلٹ اچیو ہوگا، کیونکہ پروپورشنلی 2 4 2 اور 1 2 1 ایک ہی بات ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کالم ہے اور آپ اسے اسٹار دیتے ہیں تو وہ ساری ریمیننگ اسپیس لے لے گا. ریمیننگ اسپیس کا مطلب ہے اسپیس آفٹر اسپیس لیفٹ آفٹر دا سائزنگ آف آٹو سائزڈ کالم اینڈ ایبسولوٹ کالمس. تو ایبسولوٹ کالمس نے اپنی اسپیس اسپیسیفائی کر دی کتنی لینی ہے، آٹو سائزڈ کالمس اپنے کانٹینٹ کے حساب سے سائز ہوئے، اور جو باقی ریمیننگ اسپیس ہے وہ جتنی بھی بچی ہے وہ پروپورشنل کالمس کے بیچ میں ڈیوائڈ ہوگی. کیسے ڈیوائڈ ہوگی؟ بیسڈ آن دیئر اسٹار اسپیسیفکیشن، یعنی اسٹار کے ساتھ انہوں نے کیا ریشو دی ہے. ڈیفالٹ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر کالم اور سیل کی وڈتھ اور ہائٹ اسٹار ہے. دیٹس وائی کہ ہم نے بائی ڈیفالٹ بیہیویئر میں دیکھا تھا کہ ساری روز سیم ہائٹ کی تھیں اور سارے کالمس سیم وڈتھ کے تھے، کیونکہ سب کی ہائٹ اسٹار تھی. اگر ہم انہیں آٹو سائز کرنا چاہیں تو ہم آٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اگر ہم کوئی ایکسپلیسٹ نمبر دے دیں وداؤٹ اسٹار یا وداؤٹ سم لینتھ پیرامیٹر پی ایکس اور انچ کے لیے آئی این، اگر ہم وہ اسپیسیفائی کر دیں تو ایبسولوٹ سائزنگ، اسٹار کے ساتھ دیں تو پروپورشنل سائزنگ، آٹو کا ورڈ یوز کریں تو دیٹ مینس آٹو سائزڈ کانٹینٹ. اور یہ سارا جو یہ اسپیشل یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں سائزنگ کی، اور اس میں ایک اسٹار سائزنگ کے آپشن ہے. دیٹس وائی کہ ہم ایک ریگولر لینتھ کنورٹر نہیں یوز کرتے جو کہ ایک نارمل فلوٹنگ پوائنٹ ڈبل ہوتا ہے، جس میں آپ کو یاد ہوگا آٹو سائزنگ کے لیے ڈبل ڈاٹ این اے این ناٹ اے نمبر والا جو اسپیشل ورڈ ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بجائے ہم یہاں پہ ایک اسپیشل ٹائپ گریڈ لینتھ کی یوز کر رہے ہیں جس میں یہ پروپورشنل سائزنگ کی آپشن بھی ہے. کوڈ میں جب زیمل لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ پراپرٹی دیتے ہوئے یہ آٹو اور اسٹار سنٹیکس اور ریگولر لینتھ سنٹیکس دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک گریڈ لینتھ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے. گریڈ لینتھ کنورٹر کی وجہ سے آپ کو ان تینوں طریقوں سے سائز کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ پروسیجرل کوڈ لکھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ گریڈ لینتھ بنانا چاہ رہے ہیں اور اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟
وہ آپ سمپل ایک گریڈ لینتھ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ آپ گریڈ لینتھ از اکول ٹو نیو گریڈ لینتھ اور اندر جو بھی ایبسولوٹ ویلیو آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں. تو یہ آپ کی ایک ایبسولوٹ سائزنگ کی لینتھ بن جائے گی. اگر آپ آٹو سائزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیو گریڈ لینتھ اور اس میں آپ جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے وہ گریڈ یونٹ ٹائپ ڈاٹ آٹو دے دیں. یہ جو گریڈ یونٹ ٹائپ کی انومریشن ہے یہ بتاتی ہے کہ آٹو سائزنگ ہے یا پروپورشنل سائزنگ ہے یا ایبسولوٹ سائزنگ ہے. ایبسولوٹ سائزنگ ہے تو آپ گریڈ یونٹ ٹائپ ڈاٹ پکسل ایکسپلیسٹلی بھی دے سکتے ہیں اور یہ سیکنڈ آرگومنٹ کی ڈیفالٹ ویلیو ہے. تو اگر میں 100 گریڈ یونٹ ٹائپ ڈاٹ پکسل دوں یا خالی 100 دوں، دونوں کیسز میں یہ ایبسولوٹ 100 ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس ہیں اباؤٹ این انچ. اور آٹو کے لیے میں جو فرسٹ آرگومنٹ ہے وہ اگنور ہوتا ہے کیونکہ ایونچولی تو سائز ٹو کانٹینٹ ہے، اس میں یہ فرسٹ آرگومنٹ کی جو ڈبل ویلیو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کا ایک ایزیئر طریقہ بھی ہے کہ میں خالی گریڈ لینتھ ڈاٹ آٹو کر لوں، یہ مجھے ایک نیو انسٹانس دے دے گا گریڈ لینتھ کا جو ایک آٹو سائز پراپرٹی کی ویلیو ہو سکتی ہے. اور تھرڈ کیس میں اسٹار سائزنگ کرنے کے لیے گریڈ لینتھ از اکول ٹو نیو گریڈ لینتھ 2، لیٹ سے میں 2x کرنا چاہ رہا ہوں یعنی 2 اسٹار کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس آرگومنٹ میں 2 پاس کروں گا اور سیکنڈ آرگومنٹ میں گریڈ یونٹ ٹائپ ڈاٹ اسٹار پاس کروں گا. ایون پروپورشنل سائزنگ کے ساتھ میں فریکشنل نمبرز دے سکتا ہوں. مثلا میں اگر 5.5 اسٹار دوں تو دیٹ مینس 5.5 ٹائمس دا ویڈتھ آف اینی کالم جس کی ویڈتھ سنگل اسٹار ہے، یا ٹوائس دا ویڈتھ آف سم ون جس کی ویڈتھ 2.75 اسٹار ہے. تو یہ اس لیے یہ آرگومنٹ ڈبل ہے اور اس میں ہم پروپورشنلی کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں. یہ تو ہم نے گریڈ ڈسکس کیا، روز کالمس کی سائزنگ ڈسکس کی، ان کی ہم سائزنگ کے 3 ڈفرینٹ طریقے پروپورشنل، ایبسولوٹ اور سائز ٹو کانٹینٹ. اگر ہم سائز ٹو کانٹینٹ کر رہے ہیں پوری رو یا پورے کالم کا ایک ہی سائز یعنی کالم کی ویڈتھ ایک ہی ہوگی، رو کی ہائٹ ایک ہی ہوگی، تو اگر میں کسی رو کی ہائٹ سیٹ کر رہا ہوں تو وہ اپنے ہائیسٹ اور اسے سائز ٹو اس کو یعنی آٹو سائزنگ کر رہا ہوں تو وہ ہائیسٹ ایلیمنٹ کا سائز لے گی. تو یہ جو ساری سیٹنگ ہے اس سے میں اس کا سائز سیٹ کر سکتا ہوں. اسپیننگ سے میں ایلیمنٹس کو زیادہ اسپیس لے سکتا ہوں اور کچھ اسٹائلنگ کی چیزیں ڈسکس کی جن سے ہم انہیں اسٹائل کر سکتے ہیں. یہ سارا ہم نے گریڈ بنا لیا. اب ایک ہم سیکنڈ کلاس کی بات کریں گے جو اس گریڈ میں ہمیں کچھ مزید ایڈ آن فیچر دیتا ہے. وہ کلاس ہے گریڈ سپلٹر کی. گریڈ سپلٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو پکڑ کے یعنی جس کو پکڑ کے سے مراد ہے ماؤس سے میں اسے ہولڈ کر کے موو کر کے گریڈ کی ڈائنیمیکلی ری سائز کر سکتا ہوں. مثلا میں 2 روز کے درمیان ڈسٹینس چینج کر سکتا ہوں. ایک تو ری سائزنگ کا گریڈ کی طریقہ یہ ہے کہ میں پوری ونڈو چینج کروں اور somehow وہ جو گریڈ ہے وہ اسٹریچ سیٹ ہوا ہوا ونڈو میں وہ گریڈ پینل یعنی گریڈ ری سائز ہوگا ونڈو کے ری سائز ہونے سے، اور جتنے پروپورشنل کالمس اور روز ہیں وہ ری سائز ہوں گے اکارڈنگلی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرا گریڈ کا اوور آل سائز وہی رہے لیکن اس کے اندر میں کسی ایک پوائنٹ پہ ماؤس سے ہولڈ کر کے اس کی جو جو اس کے کالمس کی ڈویژن یا اس کی روز کی ڈویژن وہ چینج کر سکوں. تو گریڈ سپلٹر ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے جس سے ہم یہ چینج کر سکتے ہیں. گریڈ سپلٹر ہوتا کسی ایک سیل میں ہے لیکن اگر ہم اسے کسی ڈائمینشن میں اسٹریچ نہ کریں تو ان دا اینڈ ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے. یعنی آئیڈیلی ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک پوائنٹ ہو، تو ہم یہ کریں گے کہ اسے اسٹریچ کریں گے. تو ونس وہ اسٹریچ ہو جائے گا تو اب ہمیں سپلٹر کسی سیل میں نظر آ رہا ہے. اور شاید موسٹ پریکٹیکل یوز اس کا یہ ہے کہ ہم روز پین سے اس سپلٹر کو پوری وڈتھ میں لے جائیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے روز کی ہائٹ چینج ہو تو ہم اسے ہاریزونٹل ڈائریکشن میں اسٹریچ کریں اور اسے ساری روز میں سپین کر دیں تو ہمارے پاس ایک ڈیوائڈر آ جائے گا جس کو ماؤس سے پکڑ کے ہم اس رو ڈویژن کو اوپر نیچے کر سکیں گے. تو یہ بڑا پاورفل فیچر ہے جس سے یوزر اپنے انٹرفیس کو ریسائز کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ویژول اسٹوڈیو یوز کر رہے ہیں، آپ نے کسی ایک ڈیبگنگ کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں نیچے سے واچ ونڈو کو بڑا کر لیں تو آپ کا کوڈ ساتھ ساتھ شرنک ہو جاتا ہے، کوڈ کم جگہ لے لیتا ہے. یا آپ سولوشن ایکسپلورر کو زیادہ جگہ دینا چاہتے ہیں تو اس ورٹیکل ڈیوائڈر کو موو کرتے ہیں اور آپ کا سولوشن ایکسپلورر بڑا اور کوڈ ساتھ آٹومیٹیکلی چھوٹا ہو جاتا ہے.
تو یہ چیزیں کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ یوزنگ گریڈ سپلٹر کر سکتے ہیں. گریڈ سپلٹر کا بیہیویئر اس کی الائنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹریچ سیٹ ہوا ہے یا کس طرح سے سیٹ ہوا ہے. تو اس کے جو ڈفرینٹ الائنمنٹ کی ہارزنٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ سے جو اس کا بیہیویئر ہوگا وہ کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز پلیٹر میں ہے کہ وہ کن دو کالمس یا کن دو روز کو ریسائز کر رہا ہے. یعنی جس وقت آپ ایک سپلٹر کو موو کریں گے وہ ادھر دو روز میں جو اسپیس ڈویژن ہے اسے چینج کرے گا یا دو کالمس میں اسپیس ڈویژن کو چینج کرے گا. اور اس میں اگر ایک ان دونوں میں سے فکس سائز کی ہے، ایبسولوٹ سائز کی ہے، پروپورشنل نہیں ہے، تو اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا، وہ بھی ڈسکس کریں گے. تو ایک ٹیبل دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاریزونٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ کا گریڈ سپلٹر پہ کیا فرق پڑتا ہے. اس ایگزامپل میں ٹاپ پہ ہم نے ہاریزونٹل الائنمنٹ شو کی ہے جو کیا ہو سکتی ہے لیفٹ، رائٹ، سینٹر یا اسٹریچ، اور ورٹیکل الائنمنٹ کیا ہو سکتی ہے ٹاپ، باٹم، سینٹر یا اسٹریچ. اس کے بعد ہر سیل کے اندر ہم نے یہ کلر میں سپلٹر شو کیا کہ اس کے اندر اگر سپلٹر اس الائنمنٹ کے ساتھ شو کریں گے تو وہ کیسے اپیئر ہوگا. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائریکشن اسٹریچ نہیں دی، یعنی کسی ایک ڈائمنشن میں بھی الائنمنٹ کو اسٹریچ کی ویلیو نہیں دی، تو اس کیس میں آپ کا جو سپلٹر ہے وہ بیسیکلی ایک پوائنٹ ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا سپلٹر اپیئر ہوگا. بیہیویئر کیا ہوگا؟ کچھ کیسز میں کرنٹ سیل اینڈ دا سیل ٹو دا لیفٹ ہوگا، کچھ میں سیل ٹو دا رائٹ ہوگا. یعنی اگر آپ کی ہاریزونٹل الائنمنٹ رائٹ ہے تو کرنٹ سیل اینڈ دا سیل آن دا رائٹ ہوگا، یا آپ کی الائنمنٹ سینٹر ہے تو بھی یہی بیہیویئر ہوگا. لیکن اگر آپ کی الائنمنٹ لیفٹ ہے تو پھر جس سیل میں آپ نے سپلٹر ڈالا ہے وہ اور اس کے لیفٹ والا سیل، ان دونوں کے درمیان اسپیس ڈیوائڈ ہوگی. اگر آپ اسے سوچیں انٹرفیس پہ آپ دو روز یا دو کالمس سوچیں، دو کالمس کے درمیان اگر میں رائٹ والے کالم کے لیفٹ سائڈ پہ لائن کر کے سپلٹر ڈال دوں یا لیفٹ والے کالم پہ رائٹ سائڈ پہ لائن کر کے سپلٹر ڈال دوں، دونوں کیسز میں یوزر کو اپیئر ہوگا ان دو کالمس کے بیچ میں سپلٹر آیا ہوا ہے. تو دونوں کیسز میں وہ ان دو سیلز کو چینج کرے گا. جبکہ اگر آپ اسے رائٹ پہ لائن کرتے ہیں تو یعنی کسی بھی کالم کے رائٹ پہ لائن کرتے ہیں تو وہ اپنا سائز چینج کرے گا اور اپنے رائٹ سائڈ والے سیل کا سائز چینج کرے گا. سیم بیہیویئر ہم دیکھتے ہیں ورٹیکل الائنمنٹ میں کہ ورٹیکل الائنمنٹ میں اگر آپ نے ٹاپ پہ لائن کیا ہے تو کرنٹ سیل اینڈ سیل ابو ہوگا، لیکن اگر آپ نے باٹم یا سینٹر میں لائن کیا ہے تو کرنٹ سیل اینڈ سیل بلو اس سے الائن ہوگا، یعنی اس سے ان دونوں کے درمیان سائز چینج ہوگا. اگر آپ اسٹریچ کرتے ہیں جو کہ ریزنیبل یوز ہوگا کہ آپ کسی ایک ڈائمنشن میں آپ کے الائنمنٹ ضرور اسٹریچ ویلیو ہو، اس کیس میں آپ کا لینتھ میں اپیئر ہوگا جو بھی آپ کا سپلٹر ہے اس پورے، یعنی جو آپ یوزلی انٹرفیسز میں دیکھتے ہیں کہ دو ونڈوز کے درمیان اگر ریسائزنگ پاسبل ہے تو تھرو آؤٹ دا لینتھ آپ کہیں سے بھی اسے ہولڈ کر کے ماؤس سے ریسائز کر سکتے ہیں. تو اسٹریچ ہمیں یہ بیہیویئر دے گا کہ ایک ڈائمنشن میں اسٹریچ ہو گیا، اب جب آپ اسے ریسائز کریں گے پکڑ کے تو وہ کرنٹ سیل اینڈ سیل ابو اگر ٹاپ پہ لائنڈ ہے، باٹم پہ لائنڈ ہے یا سینٹر میں لائنڈ ہے تو کرنٹ سیل اینڈ سیل بلو. اور اگر آپ دوسری ڈائمنشن میں اسٹریچ کر رہے ہیں تو آپ اگر لیفٹ سائڈ پہ لائنڈ ہے تو کرنٹ سیل اینڈ دا سیل ٹو دا لیفٹ. تو اس میں جو کامن ہے سینیریو کہ ایک ڈائمنشن اسٹریچ ہوگی اور دوسری ڈائمنشن لیفٹ یا رائٹ یا ٹاپ یا باٹم. تو اگر جو سپلٹر ہے وہ دو پروپورشنلی سائزڈ کالمس کے بیچ میں ہے تو بیسیکلی جو آپ کا سپلٹر ہے اس کا ایکشن جو اس کا بیہیویئر ہے وہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کے پروپورشنل سائزنگ کوافیشینٹس کو چینج کر دے گا. یعنی اگر وہ دونوں کی ریشو 1:1 تھی تو وہ ریشو چینج ہوتی جائے گی، مے بی 1.1 0.9 ہو، جو بھی اکارڈنگلی جیسے آپ موو کر رہے ہیں وہ ان کی پروپورشن نہیں بناتا جائے گا اور اسے یاد رکھے گا. تو یہ سب سے نیٹ یوز ہے کہ آپ کے پورے گریڈ کا سائز وہی رہا، لیکن دو کالمس کے درمیان جہاں پہ آپ نے گریڈ سپلٹر لگایا ہے اس گریڈ سپلٹر کی وجہ سے اس کے دونوں کالمس کے سائزنگ چینج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ اسے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو گریڈ سپلٹر ہے اسے ٹوٹلی اس کے اپنے کالم میں ڈال دیں، یعنی یا اپنے کالم میں یا رو میں، اور اس کالم کو آٹو سائز کر دیں. لیٹ سے آپ ورٹیکل ڈویژن ہے تو کالم میں ڈال کے اسپین کر کے اسے آٹو سائز کر دیں، یا رو میں ڈال کے
اسپین کر کے آٹو سائز کر دیں. اس کیس میں آپ کو ایکسپلسٹلی بتانا پڑے گا کہ آپ بجائے اس کے کہ کرنٹ اینڈ نیکسٹ یا کرنٹ اینڈ پریویس اینڈ نیکسٹ دو سیلس کو ریسائز کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی ابھی تک ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں جہاں پہ دو سیلس میں سے کسی ایک سیل کے اندر گرڈ سپلٹر ایڈڈ ہوتا ہے اور وہ سیل اور اس سے نیکسٹ یا پریویس سیل کی سائزنگ چینج ہوتی ہے. اور ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ دونوں کا سائز پروپورشنل ہے تو کیسے چینج ہو رہا ہے. ہم نے یہ نہیں بات کی کہ ایک اگر ان میں سے ایبسولوٹ ہے یا ایک اس میں سائز ٹو کانٹینٹ ہے تو کیا ہوگا. لیکن اگر دونوں پروپورشنل ہیں اور سائز چینج ہو رہا ہے تو دونوں کنزیکٹیو ہوں گے. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم گرڈ سپلٹر کو اس کے اپنے کالم یا اپنی رو میں ڈال دیں اور اس رو میں اور کوئی کانٹینٹ نہ ہو یا اس کالم میں اور کوئی کانٹینٹ نہ ہو. تو اس کیس میں ہمیں اس کا یہ بیہیویئر خود سے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا, ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمارے پاس دو پراپرٹیز ہیں. ایک ہمارے پاس ریسائز بیہیویئر کی پراپرٹی ہے جس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے بیسڈ آن الائنمنٹ. اور بیسڈ آن الائنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بھی ایک ٹیبل دیکھا تھا کہ ہارزونٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کون سے دو سیلس یا کون سی دو روز کون سے دو کالمس کے بیچ میں سائزنگ ہو رہی ہے. تو بیسڈ آن الائنمنٹ کے بجائے ہم اس کی ویلیوز کر سکتے ہیں پریویس اینڈ کرنٹ, کرنٹ اینڈ نیکسٹ. یہ دو ہم نے دیکھا تھا ڈفرینٹ سینیریوز میں یوز ہو رہی تھیں اس ٹیبل میں. اور پریویس اینڈ نیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پریویس اینڈ نیکسٹ کا مطلب ہے کہ وہ جس میں سپلٹر ہے اس کو تو ریسائز نہ کرے بٹ اس کے پریویس اور نیکسٹ کو کر دے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ریسائز ڈائریکشن کی پراپرٹی ہے جس سے اگین انسٹیڈ آف کہ ہم اسپیسیفائی کریں بیسڈ آن الائنمنٹ, ہم ریسائز ڈائریکشن کہ جس کی ڈیفالٹ ویلیو آٹو ہے اس کو روز اور کالمس پہ کر سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ روز نے ریسائز ہونا ہے یا بائی ڈیفالٹ کالمس نے ریسائز ہونا ہے. تو ہم جو اس کی اسٹریچ پراپرٹی ہے جو الائنمنٹ ہے وہ دونوں ڈائریکشن میں اسٹریچ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ریسائز ڈائریکشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ وہ سپلٹر کس سائز میں ریسائز ہو. اسے ریسائز بیہیویئر سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کن دو سیلس کو ریسائز کرے. تو اس طرح سے کریں یا ہارزونٹل ورٹیکل الائنمنٹ کی بیس پہ کریں, اس میں کوئی یعنی ڈیفینیٹلی بیٹر طریقہ نہیں دوسرے سے. دونوں طریقے یوز کر سکتے ہیں. کسی سینیریو میں کوئی طریقہ ایزیئر ٹو رائٹ ہوتا ہے, ایزیئر ٹو ایکسپریس ہوتا ہے, وہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ دو پروپورشنل ایلیمنٹس کے درمیان تو ان کے کوفیشنٹس چینج ہو جاتے ہیں, ان کے اسٹار کوفیشنٹس. لیکن اگر ایک ایلیمنٹ کا سائز فکس ہو بیکاز ایبسولوٹ سائزنگ اور سائز ٹو کانٹینٹ ہے تو اس کیس میں ایٹ لیسٹ ایک ایلیمنٹ جس کے اندر سپلٹر ہے وہ تو ریسائز ہوگا ہی. یعنی اگر ہم گریڈ سپلٹر کسی ایلیمنٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ ایلیمنٹ تو ریسائز ہوگا ہی. لیکن اگر دوسرا ایلیمنٹ جس کو ہم ریسائز کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا سیل, رو یا کالم, وہ ریسائز نہیں ہو رہی تو پھر وہ سارے موو ہو جائیں گے, وہ شفٹ ڈاؤن یا شفٹ رائٹ ہو جائیں گے, وچ مینس کہ گریڈ کا اوور آل سائز ماڈیفائی ہو جائے گا. تو نارملی سپلٹر کا بیہیویئر یہی ہوگا کہ گریڈ کا سائز وہی ہوگا, بیچ میں آپ سپلٹر والی بار اوپر نیچے یا رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی ایلیمنٹس فکس سائز کا یا آٹو سائز کا ہے اور اس کے ایڈجیسنٹ آپ نے سپلٹر لگایا ہوا ہے تو وہ ایلیمنٹ چونکہ چینج نہیں ہو سکتا, آپ کا سپلٹر پورے گریڈ کے سائز کو چینج کر دے گا. نیکسٹ ٹائم ہم گریڈ سپلٹر کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے کہ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم اس کی کچھ ایکسٹینشنز دیکھیں گے جن سے ہم گریڈ سپلٹر کو ایون مور پاورفل طریقے سے یوز کر سکیں گے. اور پھر ہم اینڈ اپ کریں گے ایک کمپلیکیٹڈ یوزر انٹرفیس یا کمپلیکس یوزر انٹرفیس بنائیں گے. ہماری کوشش ہوگی ویژول اسٹوڈیو کی طرح کا ایک انٹرفیس بنائیں جس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈاک ہوئے ہوئے ہوں اور ڈفرینٹ وہ ہمیں بیہیویئر دے ریسائزنگ کا جس طرح سے ویژول اسٹوڈیو کی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے پینلز کو ہم یوز کر کے, ان سارے فیچرز کو یوز کر کے یہ اتنا کمپلیکس انٹرفیس کتنا ایزیلی بنا سکتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.